अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारक लना फ़ी औक़ातिना अल्लाहुम्मा बारक लना फ़ी इल्मिना अल्लाहुम्मा बारक लना फ़ी अमलिना आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम अपनी शख्सियत के जिस पहलू पर गौर करेंगे और उसका तज्ज़िया करेंगे वो है हमारी सच्चाई। हम कितना सच बोलते हैं, क्या हम किसी मौके पर सच से चूक जाते हैं, हम इसका तज्ज़िया करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि सच बोलने की अहमियत क्या है और झूठ बोलने का नुकसान क्या है। सच किरदार की मजबूती है। जो इंसान सच्चा इंसान होता है उसके किरदार में एक मजबूती होती है, लोगों को उस पर ईमान होता है, लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। सच हमारे दीन की बुनियाद है, सच हमारे अमल की रूह है। सच्चे इंसान का मुकाम अंबिया के मुकाम से नीचे आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरत उन-निसा आयत नंबर 69 में, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसना उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह की इताअत करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे तो वो लोग ऐसे होंगे जो कि उन लोगों के ग्रुप में शामिल होंगे, उन लोगों के साथ होंगे जिन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनाम फरमाया है। और फिर अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि किन लोगों पे अल्लाह ताला इनाम फरमाते हैं। ज़ाहिर है सबसे ऊंचा मुकाम रैंक नबियों का है, अन-नबिय्यीन। और उसके नीचे अल्लाह ताला किसका ज़िक्र फरमा रहे हैं? वस्सिद्दीक़ीन, सच बोलने वाले, जिनकी शख्सियत का हिस्सा हो, वो सिद्दीक़ कहलाने के लायक हों। और फिर शुहदा और फिर सालिहीन। तो ये है अहमियत सच बोलने की। सच है क्या? देखिए, हर पैगंबर सच लाया था। हमारे दीन को सिद्क़ कहा जाता है, यानी सच्चाई। ये असल सच्चाई है जिस पे ये कायनात बनी। खालिक ने जब इस कायनात को तख्लीक दी, हर चीज़ सच पर कायम की है। इससे मतलब क्या है? अगर आप आम की गुठली लेके ज़मीन में दबाएंगे तो उससे आम का ही दरख्त निकलेगा, उससे कभी कीकर का दरख्त नहीं निकल सकता है। इसी तरीके से सूरज का काम है रोशनी देना, सूरज का काम अंधेरा पहुंचाना नहीं है। इसी तरीके से पानी से हमारी प्यास बुझती है, किसी और चीज़ से आग अगर हम पिएंगे तो उससे हमारी प्यास नहीं बुझेगी। हर चीज़ जैसी है वैसी साबित होती है। इसी तरीके से हम इंसानों का हाल क्या है? अगर हम थके हुए होते हैं तो हमारा जिस्म बता देता है, अगर हमें नींद आ रही है हमारी आंखें बता देती हैं, अगर हम बीमार हैं तो भी देखने वाले को पता चल जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चे की आंखें देखें लाल हो रही हैं, क्या आपको समझ में नहीं आता है कि इसको नींद आ रही है? अगर कोई बच्चा खेल कूद में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, ना खा रहा है, पी रहा है, बस लेटा हुआ है, तो हमें क्या लगता है कि कहीं बीमार तो नहीं? ठीक है, हर चीज़ कायनात की सच पर कायम है। सिर्फ इंसान है जो कि सच को बदल के झूठ बना देता है। सच का मतलब क्या है? कि हम जो अंदर हैं वो ही बाहर हैं। हम लोगों को गलत तासुर नहीं दे रहे हैं। इसकी मिसालें ये हैं कि मिसाल के तौर पे बाज़ लोग दूसरों पे रोब डालने के लिए अपने को वो कुछ ज़ाहिर करते हैं जो वो नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा इल्म किसी चीज़ के बारे में नहीं है और मैं लोगों पे ये रोब डाल रही हूँ कि मैं तो बड़ी आलिमा फाजला हूँ, तो ये झूठ है। इसी तरीके से कि आप देखिए कि शादी ब्याह पे हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग कर्ज़े ले के और बड़ी बड़ी तकरीबात करते हैं, 100 कई 100 लोगों को दावत में बुलाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? उसकी रीज़न ही यही है कि वो लोगों पे रोब डालने की कोशिश करें, वो दिखाने की कोशिश करें जो वो दर हकीकत नहीं है। ये भी झूठ में शामिल है। इसी तरीके से जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चे से कहती हैं मैंने 50 दफ़ा कहा है ये काम मत करना, हालांकि हमने 50 दफ़ा नहीं कहा होता है, हमने शायद 2-3 दफ़ा ही कहा होता है। तो ये किसी चीज़ पे मुबालगे से काम लेना ये भी झूठ है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، یہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے۔ ان کا سب سے اونچا مقام تھا، اس مقام سے نیچے بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کے مقام پر نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شخصیت، سچ ان کی شخصیت کا حصہ تھا، اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے لقب کیا تھے؟ الصادق والامین، یعنی سچ بولنے والا اور امانت دار۔ یہ ان کی شخصیت کا حصہ تھا کہ کسی بات میں جھوٹ نہیں، کسی بات میں دغا بازی، دھوکہ نہیں۔ اور آج ہم اپنے چاروں طرف کیا دیکھتے ہیں؟ ہر آدمی دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ بھی تو جھوٹ ہی کے اوپر بیسڈ ہے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان جو کہ رضی اللہ عنہ، جو کہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس زمانے کا واقعہ ہے کہ وہ اپنا ٹریڈ کیروین یعنی اپنی تجارتی قافلہ لے کر اور روم پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اثناء میں اپنا ایک پیغام روم کے بادشاہ رومن ایمپرر ہیراکلیس کو بھیجا تھا، جس میں ان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ ہیراکلیس نے جب وہ خط پڑھا تو انہوں نے کہا کوئی ان کے قبیلے کا کوئی شخص ہے ہمارے ہاں آج کل؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جی ایک قافلہ آیا ہوا ہے مکے سے، تو وہ لوگ ہیں انہی کے قوم کے لوگ۔ ان کو ابو سفیان کو بلایا اور ہیراکلیس نے پوچھا کہ بتائیے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو سفیان گو کہ اسلام دشمن تھے، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم سچ بولیں۔ یہ نکل رہا ہے دشمن کی زبان سے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا لقب تھا؟ الصدیق، سچ بولنے والے۔ جو شخص سچ بولتا ہے اس کی شخصیت سے دوسروں کو ایک سکون ملتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، یہ جو بول رہا ہے وہی اس کے دل میں ہے، جو بولتا ہے وہی کرتا ہے، یعنی اس کے قول اور عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کس کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے؟ منافق کے۔ ایک صفت منافق کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے جب وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نکالیں تو یہ سوچ لیں کہ ہم کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ یا منافقین کے۔ سچ بولنا ہمیں زندگی میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں تو بے تحاشا فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سچ بولے، اور سچ جھوٹ اس کا مد مقابل ہے جھوٹ۔ جھوٹ اگر ہماری سوچوں میں ہے، ہمارے الفاظ جھوٹے نکلیں گے، ہمارا عمل جھوٹا ہوگا۔ مثال آپ کو ایک چھوٹی سی دیتی ہوں کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اب مسلمان ہونے کے ناطے کس مسلمان کو نہیں پتہ کہ 5 نمازیں فرض ہیں؟ اب اگر میں نمازیں نہیں پڑھ رہی ہوں تو کیا ہو گیا؟ میرے قول اور فعل میں تضاد، یعنی جو کچھ مجھے معلوم ہے میں اس پہ عمل نہیں کر رہی ہوں، تو میرا یہ کہنا، دعویٰ کرنا کہ میں مسلمان ہوں، کتنی سچائی پہ یہ بیسڈ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے مسلمان ہونے اور نہ ہونے میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم سوچ لیں کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں آیت نمبر 3 میں، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ یعنی یہ کتنا بھاری نقصان ہے جھوٹ بولنے کا کہ اللہ ہدایت ہٹا لیتے ہیں ہم سے، پھر ہدایت کا راستہ ہم پہ نہیں کھلتا ہے اگر ہماری نیچر میں جھوٹ شامل ہے، یعنی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں ہدایت کی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن آیت نمبر 28 میں، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے اس کو وہ جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا شخص ہو، جھوٹ بولنے والا شخص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی جب ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہم ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے جو سچ بولتے ہیں تو ہم پہ بھی وہی اثر چڑھے گا،
اور اگر ہم ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں گے جو ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں تو لامحالہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا اثر ہماری ذات پر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی کی جائے کہ جو سچ بولتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سناتی ہوں۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکون صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، رواہ البخاری۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بے شک جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن دو گروپس، بڑے گروپس ہوں گے انسانوں کے، ایک وہ جو سچے لوگ ہیں اور ایک وہ جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ اور فائدہ آپ نے دیکھ لیا سچ بولنے کا کہ ایک سچ نیکی کے دروازے کھولتی ہے اور نیکی راستہ ہے جنت کا، اسی طریقے سے ایک جھوٹ برائی کے دروازے کھولتی چلی جاتی ہے، اور برائی کے دروازوں پہ چلنے والا کہاں جائے گا سوائے جہنم کے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ یعنی کیسے ہماری چھوٹ ہوگی قیامت کے دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں بتائیں۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، اور اپنے گناہوں پر رو۔ 3 کام ہیں نجات، جس سے نجات ملتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ املک کا مطلب ہے مالک بن جانا، یعنی اپنی زبان کے مالک بن جاؤ۔ مراد اس سے کیا ہے؟ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، بے دھڑک جو دل میں آئے وہ زبان سے نکالتے مت چلے جاؤ، کنٹرول کرو کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے، کیا حق بات، سچ بات نکل رہی ہے، اچھی باتیں نکل رہی ہیں، لوگوں کو سکون اور خوشیاں پہنچانے والی باتیں نکل رہی ہیں، یا اس سے جھوٹ نکل رہا ہے، لوگوں کو ضرر دینا، لوگوں کو تکلیف دینے والی باتیں نکل رہی ہیں۔ تو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمائی نجات کا ذریعہ؟ زبان کو کنٹرول کرو۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں رہو۔ اپنے گھر میں رہو کا کیا مطلب ہے؟ اپنی حدود میں رہو، اپنے دائرہ کار میں رہو، حدوں کو پار مت کرو، یعنی جو کام ہمارا نہیں ہے اس میں دوسرے کے کام میں مداخلت مت کرو، اپنے کاموں کو بہترین بنانے کی کوشش کرو۔ تیسری چیز، اپنے گناہوں پر رو۔ گناہوں پر رونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہم اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم کہتے نہیں میں نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں۔ کبھی بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں زندگی میں مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کبھی غلط نہیں کیا ہے۔ تو جب تک ہم پہچانیں گے نہیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تب تک اصلاح کیسے ہوگی؟ پہچاننا پہلی شرط ہے کہ ہم پہچانیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ جب پہچان لے پھر انسان شرمندہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ حیا اللہ سے کرنی چاہیے کہ اے رب میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ تو انسان جب شرمندہ ہوتا ہے، روتا ہے اپنے گناہ پہ، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کوشش کرتا ہے جس کی دل آزاری کی اس سے کسی طریقے سے معافی مانگ لے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے بلکہ اس کے دل کو خوش کر دے، پھر ہی اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے، پھر ہی ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں۔
جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ منافق ہوتا کون ہے، اور منافق ہونا کیا، برائی کیا ہے اس میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق اس کا مقام کیا ہے؟ آگ کے سب سے نچلے گڑھا، وہ ہے منافق کا ٹھکانہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے کہ ہم میں کوئی بھی عنصر منافقت کا ہو۔ اب منافقت دل میں ہوتی ہے، منافقت کا مطلب کیا ہے؟ منافقت کا مطلب یہ ہے کہ انسان منہ سے تو کہے میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں اسلام سے نفرت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے نفرت ہو، جہاں دیکھے کہ مسلمانوں کو کوئی شکست ہوئی تو بڑا خوش ہو، جہاں دیکھے کہ مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو دل اس کا افسردہ ہو، اس شخص کو پکا منافق کہتے ہیں، دل کی منافقت۔ لیکن اب دل تو ہم نے کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی 3 نشانیاں بتا دی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب کوئی بھی وعدہ کرے آپ سے وعدہ خلافی کرے، اور آپ کی کوئی چیز اس کے پاس امانت میں رکھی ہو تو وہ اس میں خیانت کرے۔ تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ جھوٹ۔ اور اگر ہم میں اللہ نہ کرے ایک بھی خصلت یہ ہے تو ہم میں منافقت کی ایک خصلت ہو گئی۔ تو اتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے اپنی زبانوں سے ہم سب کو۔ ایک مثال اس کی یہ لے لیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ ایک ذرا سی وضاحت کی ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو نماز کے کہتا تو اپنے کو مسلمان ہے، لہٰذا وہ شو بھی کرتا ہے لوگوں کو کہ میں مسلمان ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، نماز کو ڈیلے کرنا، نماز کو اپنے جیسی اذان ہو ویسے نہ پڑھنا، بلکہ کوئی کام ہو یا نہ ہو بس بیٹھے رہنا جب تک کہ وقت بالکل ختم ہونے والا نہ ہو، پھر جلدی سے چند ٹھونگے مار لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے نشانی منافق کی، یہ ہے نشانی منافق کی، یہ ہے نشانی منافق کی۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا۔ تو ہم جب جھوٹی قسمیں کھائیں، کسی سے کوئی وعدہ کریں، وعدہ خلافی کریں، آپ دیکھیے ہمارے کورٹس میں کیا ہوتا ہے، کتنی جھوٹی گواہیاں لی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے مال بیچنے کے لیے دکاندار یا بیچنے والا کیا کیا ہمیں کہتا ہے کہ میں نے تو قسم ہے اتنے میں خریدی ہے، آپ کو تو میں سستی دے رہا ہوں۔ اور بھی کتنی ہم اپنے کام کاج میں دیکھیں، کتنی دفعہ ہماری زبان سے سچ کے خلاف بات نکل رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ کا کیا مقام ہے اللہ کی نظر میں۔ ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں نے مجھے ایک دن بلایا، جب یہ چھوٹے سے بچے سے تھے، ان کی ماں نے انہیں آواز دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ماں نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ بچہ شاید باہر جا رہا ہو، ماں بلانا چاہتے، ان کا ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز، دیکھو کیا چیز دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ کیا چیز دینے کا ارادہ کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں کھجور دوں گی۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ ان کو کچھ نہ دیتی تو آپ کے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا۔ اور ہم اپنا تجزیہ کریں، بچوں سے بہت سی مائیں تو جھوٹ بولنے کو جھوٹ سمجھتی ہی نہیں ہیں۔ بعض اوقات مہمان آئے کہہ دیتی ہیں اپنے ہی بچے کو کیا ٹریننگ دے رہی ہیں، کہہ دو گھر پہ کوئی نہیں، کوئی بڑا گھر پہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچے کے سامنے جھوٹ بولنا، کیا بچے کچھ سمجھتے نہیں ہیں؟ بچے سب سمجھتے ہیں، یہ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے بچے کی۔ ایسے بچے جب بڑے ہوں گے تو کیا ہوگا، ان کو جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات ہی نہیں لگے گی، اور وہ پھر پلٹ کے اپنے والدین سے بھی جھوٹ بولا کریں گے۔ اور پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بولنا ان کو اگر سکھا دیا، جتنی دفعہ وہ جھوٹ بولیں گے اس کا گناہ انہیں تو ملے گا، برابر کا گناہ اس کے کھاتے میں جائے گا جس نے ان کو یہ چیز سکھائی۔ تو دیکھیے ہم مائیں ہو کر ہم پہ کتنی بھاری ذمہ داری اللہ نے رکھ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ ہم اپنا حال ذرا دیکھتے ہیں، کوئی میسج ہمیں اچھا لگا کہ اتنی مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لو تمہاری روزی میں برکت ہو جائے گی، اتنی مرتبہ یہ چیز پڑھ لو تو تمہارے گناہ سب مٹ جائیں گے،
کتنی ہم نے اپنے آپ سے انوینٹ کر لی ہیں یہ عبادتیں کہیں یا تسبیحات کہیں، یہ ساری بدعتیں ہیں. اور بدعت کیا ہے؟ جھوٹ. سب ہم نے گھڑا ہوا ہوتا ہے اور ہم اس کو مزے سے آگے بڑھا دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں بغیر اس کی تفتیش کیے کہ کیا واقعی یہ حق ہے. جتنی دفعہ ہم اسے فارورڈ کریں گے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اتنی ہی دفعہ جھوٹے لکھ دیے گئے، اور ہم کتنی غلط باتیں آگے تک بڑھاتے ہیں. دین کے معاملے میں بالخصوص بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. کوئی دین کے متعلق میسج کرے، اگر ہمیں علم نہیں ہے تو جسے علم ہے اس سے پوچھ لیا جائے کہ کیا یہ واقعی قرآن اور سنت کے مطابق ہے. کیونکہ کوئی عمل اگر قرآن اور سنت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کبھی نہیں کیا، تو وہ دین ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ پورے کا پورا دین آگے پہنچا دیں. ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن نے انہیں خبر دی کہ ان کی والدہ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کو ایک دوسرے کو بتائے یا اسی سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کہہ دے. مطلب اس بات کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر دو لوگ لڑ لیے ہیں یا ان کے رشتہ الگ الگ وہ ہو گئے، رشتہ کاٹ دیا ایک دوسرے سے، ایسی صورت میں دین کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ صلح اتنا بڑا کام ہے ہمارے دین میں کہ آپ اس شخص کی کوئی اچھی باتیں جا کے دوسرے ہو کہ آپ کو پتہ ہے وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور آپ کا بہت خیال کرتا ہے، وہ چاہ رہا ہے دوبارہ دوستی ہو جائے، آپ پلیز اس کا خیال کر لیجئے، اور اسی طرح کی باتیں دوسرے شخص سے کہیں تو یہ شخص پھر جھوٹا نہیں لکھا جائے گا. کیونکہ اس کی بری باتیں نہیں بتا رہے بلکہ اس شخص نے جو اچھی باتیں بتائی ہیں ان کو چن کے لے جا کے دوسرے کو بتا رہا ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے کہ ان دونوں میں صلح ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اس کو اختیار کرو جس کے بارے میں تمہیں شک نہ ہو. بے شک سچ اطمینان کا باعث ہے اور بے شک جھوٹ شک کا سبب ہے. لہٰذا جس چیز پر جو سچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی دل کو اطمینان بخشتا ہے. تو اگر ہمیں کسی چیز میں شبہ ہے بہتر ہے اس چیز کو چھوڑ دیں، اور جس چیز پہ دل ٹھکا ہوا ہے جو ہمیں معلوم ہے کہ یہ سچ ہے اسی چیز کو اپنائیں. کیونکہ دیکھیے جھوٹا جو ہے وہ کبھی ایک بات بولتا ہے، کبھی دوسری بات بولتا ہے، کبھی وہ بھول بھی جاتا ہے کہ اس نے کہا کیا تھا، کیونکہ وہ پلٹتا رہتا ہے. تو اسے کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. اور سچا آدمی اسے پتہ ہے کہ وہ تو وہی بات کرے گا جو حقیقت کے مطابق ہے، تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی. اور ہم دیکھتے ہیں ہم دوسروں کو ہنسانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ پر مبنی باتیں، جھوٹی جوکس، کسی کے بارے میں جھوٹ گھڑ لیتے ہیں، کسی کے بارے میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا شخص تباہ ہو گیا، اس کا رزق میں کمی، اولاد میں کمی، اس کی زندگی میں کمی، ہر چیز میں تباہی، اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تباہی. تو آئیے اب ہم یہ دونوں رویوں کو ذرا سا ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایک شخص جو سچی بات کرتا ہے اور ایک شخص جو جھوٹی بات کرتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کا فرق کیا ہے. اور اب دیکھیے سچ بولنے کا فائدہ اسی زندگی میں. تو ناظرین، ہم نے آج کیا سیکھا؟ سچ اور جھوٹ کا فرق. اب بتائیے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ کون سا طریقہ ہے جو ہماری زندگیوں کو آسان کرتا ہے، خوشگوار بناتا ہے اور کامیابی کی راہیں کھول دیتا ہے؟ بے شک یہ سچ کا راستہ ہے. اور جھوٹ کے نقصانات آپ نے دیکھے کہ اس دنیا میں لوگ ہم سے ناخوش، لوگ ہم سے دور بھاگیں گے. آئندہ کوئی ہم سچ بات بھی کہیں گے تو وہ کہیں گے شاید یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ کے یہاں گناہ پہ گناہ پہ گناہ لکھا جاتا ہے. تو آئیے ہم سب کوشش کرتے ہیں، محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہ نکلے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.